अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया इस वक्त नक्शों पर लगी लकीरों की जंग नहीं लड़ रही, बल्कि साख, रसाई और सालसी के इस नए खेल में मसरूफ है, जहां खामोश सफारतकारी गरजते हुए तोपखाने से ज्यादा ताकतवर साबित हो रही है। जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान ये कहती हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान वाहिद और अकलौता सालिस है, तो ये महज एक बयान नहीं बल्कि इस्लामाबाद के बदलते हुए आलमी कद का एतराफ है। आज की शाम जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रोल अपनी इंतहा पर है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में सरमायाकारी की बुनियादें रखकर कतर पहुंच चुके हैं, जहां दोहा के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचमों की बहार ये बता रही है कि खलीज के ममालिक अब पाकिस्तान को सिर्फ एक बरादर मुल्क नहीं बल्कि एक नागुज़ीर माशी और सियासी शराकतदारी की नजर से देख रहे हैं। दूसरी जानिब तेहरान की राहदारियों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी इस मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते को एक हौलनाक जंग के दिहाने से वापस लाना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे तवील मुज़ाकरात, जिन्हें तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न ब्रेक थ्रू न ब्रेक डाउन करार दिया, अब अपने दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार भी मेज पर जेडी वेंस और बाकर कालीबाफ जैसे बड़े नाम होंगे और मैदान अमल एक बार फिर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होगा। लेकिन इस आलमी बसात पर खिलाड़ी सिर्फ दोस्त नहीं है। वाशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल खोलने का दावा करके चीन को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ताकतें भी मुतहरिक हैं जो अमन मिशन को नाकाम देखना चाहती हैं। लेबनान पर इसराइली जहरियत हो या आज़ाद कश्मीर के ज़िले रावलाकोट से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कारिंदे इरफान की गिरफ्तारी, ये साबित करता है कि जब पाकिस्तान खित्ते में अमन का पुल बनने की कोशिश करता है, तो सरहद के पार बैठे दुश्मनों को ये मेमार एक आंख नहीं भाते। क्या अब पाकिस्तान साइडलाइन से निकलकर ड्राइविंग सीट आ चुका है? क्या पाकिस्तान का ये नया रोब और दबदबा आलमी निज़ाम को बदलने वाला है? और क्या इस्लामाबाद अब वो अदालत बनेगा जहां दुनिया के बड़े झगड़ों के फैसले होंगे? इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अमरीका, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा और साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सरदार साहब, आपने सफारती महाज को बहुत करीब से देखा है और एक एक लफ्ज़ की अहमियत को जानते हैं। कल तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जिस तरह पाकिस्तान की काविशों को ईरान अमेरिका तनाज़े में सराहा है और पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दिया है, ये सफारती सतह पर दुनिया के लिए क्या पैगाम है और पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में कितनी अहमियत हासिल कर चुका है? खित्ते में इस वक्त पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है और न सिर्फ वाइट हाउस की तर्जमान खातून ने बल्कि सदर ट्रंप ने बारहा पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ की है, पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ़ की है और ये भी कहा है कि उसके बाद जो दूसरा दौर होगा वो इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि इस्लामाबाद पे ही उनको एतमाद है और उनके जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तो इस वक्त ख़ित्ते की बात करें तो अगर हमें ज़रा वसी ख़ित्ता देखना होगा तो उसमें आपने दुरुस्त कहा कि अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है। तो पाकिस्तान को न सिर्फ अमेरिका में एतमाद हासिल है बल्कि तेहरान में है। दो ऐसी क़ुव्वतों के दरमियान जो एक दूसरे के साथ हालत जंग में है अभी भी और मुतसादिम है, अगरचे एक आरसी जंग बंदी है लेकिन वह हालत जंग में है। चीन आपके साथ खड़ा है, रूस ने आपकी हिमायत की है, यूरोपियन यूनियन ने खैर सगाली के पैगामात भेजे हैं और आपकी सालसी की तारीफ़ की है और तौसीक़ की है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान सफारती महाज पे एक बहुत आला मकाम पे खड़ा है। इसकी वजह जो है हमारी क़यादत की गुज़श्ता कई दिनों से, मतलब जो 48 दिनों से जो मेहनत थी, पहले पस पर्दा थी, फिर बरसरेआम हुई और उसकी वजह से जो दुनिया आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है और उसको पाकिस्तान को न सिर्फ अमेरिका और ईरान की हिमायत हासिल है बल्कि दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों की हिमायत हासिल है कि वो जो काम कर रहा है उससे न सिर्फ पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है या ख़ित्ते को अमन और सलामती की तरफ लौटाना चाहता है, बल्कि आलमी अमन के लिए भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सारी दुनिया इस जंग की वजह से परेशान है, माशी हो, उसके बाद जो है सिक्योरिटी रिस्क्स हों, जो नेविगेशन के मसाइल हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक, जैसा कि मैंने कहा, एक मरकज़ी और एक कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल सही। और सर, हम देखते आए हैं कि दिहाइयों पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क और गैर महफूज जगह
قرار دینے کے لیے عالمی لابی کی اور پراکسی سے ہمارے ملک کا ماحول خراب کیا. مگر آج دوران جنگ بھی جنگی فریقین وہ سپر پاور امریکہ کا صدر ہو یا ایران کی قیادت ہو، وہ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی پاکستان کا انتخاب کر رہے ہیں. یہ سفارتی شفٹ اور کامیابی پاکستان نے کیسے حاصل کی ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے حوالہ دیا کہ ملک جو ہے، ایک دشمن ملک جو پاکستان کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتا تھا، تو اس میں المیہ یہ تھا کہ وہی ملک جو ہے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا تھا، اور ابھی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی بنا رہا تھا براستہ افغانستان. اور ویسے بھی اس نے جو پچھلے سال پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ ریاستی دہشت گردی کی اور جارحیت کی بدترین مثال تھی. لیکن اس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان کی بین الاقوامی سٹیج پہ جو غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے، وہ اس کا آغاز اسی جنگ کے بعد ہوتا ہے. نہ صرف جنگ میں پاکستان فاتح ہوا، بلکہ اس کے بعد اس نے جو ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بڑا مصالحاتی کردار ادا کیا، بڑا تعمیری کردار ادا کیا. اس وقت گزشتہ برس بھی جون 2025 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے ایک قسم کی آپ کی تھریش ہولڈ، ڈپلومیٹک تھریش ہولڈ اور تھریش ہولڈ آف کانفیڈنس ان پاکستان جو ہے وہ قائم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک اعلیٰ سطح پہ چلے گئے، اور اسی دوران جو ہے ہندوستان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. لیکن پھر جو ہے پاکستان نے ایسی پیش قدمی کی کہ سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر دیا، اور پھر جو تہران کے ساتھ بھی اپنے رابطے برقرار رکھے، بلکہ تہران اور گلف ریاستوں میں جو اختلافات تھے ان کو کم کرنے میں بہت ہی تعمیری کردار ادا کیا. تو اس وجہ سے پاکستان یہ اعتماد کما پایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ہے، آپ نے درست کہا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں پاکستان کی شہرت کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یا امن و سلامتی کی فضا نہیں ہے، وہاں سرمایہ کار باہر سے نہیں آتے. اور یہ جو تقریباً ہم 2 دہائیاں ضائع کر چکے ہیں اس سلسلے میں، مطلب ہے 2001 سے 2021 تک، بلکہ اس کے بعد بھی وہ سایہ پاکستان کے اوپر منڈلاتا رہا. لیکن اب ہم ایک اگلی سطح پہ چلے گئے ہیں. تو یہ جنگ کے بعد ایک تو یہ مطلب ہے کہ جنگ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی جو دوسرے دور کے لیے اور جو پس پردہ ساری کی ساری سفارتکاری ہو رہی ہے، اس کے لیے پاکستان ہی میڈیم ہے، چینل ہے، کانڈوئٹ ہے. اور جو دوسرا دور ہوگا وہ پاکستان میں منعقد ہوگا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جس ہم اعلیٰ منزل پہ پہنچے ہیں، ہمیں اپنی معاشی ترقی کے اوپر، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مواقع پیدا ہوئے ہیں، یعنی سرمایہ کاری کے، تجارت کے، ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے. سر، ایک طرف وزیراعظم کل سعودیہ گئے اور والیانہ استقبال ہوا، اور آج قطر میں باقاعدہ شاہی استقبال ملا. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل وردی میں ایران گئے اور ایرانی وزیر خارجہ کو وردی میں سلیوٹ کیا، اور سید عاصم منیر کو ایرانی افواج نے باقاعدہ سلامی دی. یہ سفارتی سائن کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ جب ایرانی قیادت پاکستان بھی آئی تو فیلڈ مارشل نے وردی میں ان کا استقبال کیا، جبکہ جے ڈی وینس کا سویلین ڈریس میں استقبال کیا گیا تھا. یہ علامتی معاملات ہیں، میں پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا کیا منطق ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہم نے اس جنگ کے دوران یکجہتی کا اظہار کیا ہے. خاص طور سے جب یہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے ایران کے عوام اور حکمرانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی اور ویسے بھی یہاں اسلام آباد سے اس حملے کی مذمت کی تھی. اور ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کے طیارے ایرانی قیادت کو، ایرانی وفد کو یہاں لائے تھے اپنی حفاظت میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک جنگی پہلو بھی تھا. دوسرا یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر رابطے میں تھے، اور ایک شب بھر انہوں نے بہت سے مذاکرات کیے. تو اس وجہ سے وہ سویلین کلوز میں چلے جائیں گے. میں اس سے زیادہ تجزیہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے جو آؤ بھگت کی گئی ہمارے وزیر اعظم کی خلیجی ریاستوں میں، وہ بھی ایک اعلیٰ سطح پہ ہے. یعنی پہلے بھی ہمارے بڑے اچھے قریبی اور دوستانہ مراسم ہیں، لیکن اس ثالثی کی وجہ سے، اس تعمیری کردار کی وجہ سے ہماری عزت اور بڑی ہے خلیجی ریاستوں میں. اور وزیر اعظم ایک
بہت ہی نوبل مشن کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. اور یعنی مشن خلیجی یہ ہے ممالک اب پاکستان کو برادر ملک کے روایتی خانے سے نکال کر ایک اسٹریٹجک ڈیفنس اور اکنامک پارٹنر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلیم کر چکے ہیں. صحیح کہا ہے آپ نے کہ وہ یعنی سعودی عرب کا تو ہے اسٹریٹجک پارٹنر، اور قطر کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اور خود ان کی قیادت کے فیصلوں کی وجہ سے 3 ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پہ رابطے کیے ہیں. فیصل بن فرحان سعودی عرب کے، اس کے بعد UAE کے نائب صدر، اور قطر کے وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب سے یعنی ایرانی ہم منصب سے بات کی ہے. یہ لوگ جو ہے جو اس علاقے کے قائدین ہیں وہ بڑے کھیل کو سمجھ گئے ہیں، بگر گیم کو، گریٹ گیم جسے آپ کہیں گے. تو گریٹ گیم یہ ہے کہ، اور وہ اسرائیل کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ریاستیں جو خوشحال ترین تھی اور محفوظ ترین تھی، خاص طور سے میں خلیجی ریاستوں کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ایران کے ساتھ متصادم ہو جائیں. تو ایک تو ایران جو ہے ایک بحیثیت ریاست منتشر ہو جائے گا اور یا اس میں بہت کمزوری آ جائے گی، اور دوسری طرف جو ہے خلیجی ریاستوں کو جس طریقے سے معاشی گہوارہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بعد سلامتی کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، وہ صورتحال بھی بدل جائے گی. اس میں پھر نیٹ بینیفیشری اسرائیل ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ یہاں جو ہے بہت شعوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس جنگ سے کیسے بچا جائے، اور جنگ کے بعد جو ہے کیسے منصوبہ بندی کی جائے تاکہ مجموعی طور پر اس علاقے میں نہ صرف امن و سلامتی قائم ہو، بلکہ ایران اور ان خلیجی ریاستوں کے درمیان، اور پاکستان اس میں شامل ہے، پورا مغربی ایشیا شامل ہے، اس میں تعاون ہو. مغربی ایشیا میں زیادہ تر ریاستیں جو ہے مسلمان ریاستیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکا دکا جو ہے ان کو چھوڑ کے تو ساری کی ساری مسلمان ریاستیں ہیں. تو ان میں تعاون بڑھے اور اس کے بعد معاشی ترقی اور امن و سلامتی کی فضا قائم ہو. بالکل صحیح. سر، اب دوحہ اور ریاض کے بعد پرائم منسٹر کا رخ ترکیہ کی طرف ہے، جہاں وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس بھی سکیجول ہے. کیا پاکستان، سعودی عرب، قطر اور ترکیہ مل کر ایک ایسا نیا ماڈل، یا آپ کہہ لیں ایک ایسا نیا مڈل ایسٹ بلاک ترتیب دے رہے ہیں جس کا محور اور مرکز اسلام آباد ہوگا؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ترکی، مصر اور پاکستان مل کر جو ہے ایک قسم کی ثالثی کر رہے تھے. پاکستان نے پہلے ان 2 ممالک کا اعتماد حاصل کیا، سعودی عرب کو بالخصوص بلایا. تو پاکستان ایک اعتبار سے ایک پیوٹل سٹیٹ بن رہی ہے کہ اگر ان کے باہمی اختلافات ہیں، خلیجی ریاستوں کے باہمی اختلافات ہیں یا خلیجی ریاستوں کے اور ایران کے اختلافات ہیں، تو ان اختلافات کو بھی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو مٹانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. تو پاکستان کو اس طریقے سے فارملی کوئی مرکز کہے نہ کہے، پاکستان کی کارکردگی کی وجہ سے اس کی سارے علاقے میں اہمیت بڑھ گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی صورتحال، اس نئی مثبت صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں کیا ان مواقع سے سرمایہ کاری یہاں لا کے پاکستان کے اندر جذب کر سکتا ہے، اور اس میں یہ کہ یہ نہ صرف ایک راہداری ہو تجارت کے لیے یا اس سرمایہ کاری کے لیے، بلکہ منزل ہو. اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں گے اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے، تو ہم پاکستان کے عوام کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے خوشحالی اور استحکام کے دروازے کھولیں گے اور دروازوں کو وسیع کریں گے. there would be new opportunities for that. صحیح. اور سر، کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حیران کن کارڈ کھیلا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو مستقل کھول کر چین کو تجارتی سہولت دیں گے، اور وہ جلد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ کا دورہ بھی کریں گے. کیا ٹرمپ کا میک امریکہ گریٹ اگین اب میک چائنا پارٹنر کی طرف مڑ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا مقام کہاں ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگرچہ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے بہت مضبوط تعلقات ہیں. یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور اگر اس میں سے ایک بھی ناکام ہو جائے یا اس میں ترقی کم ہو جائے تو دوسرا ایک دم اس سے متاثر ہوگا.
یہ دنیا کے سب سے بڑی اکانومیز ہے. امریکہ جو ہے 29 ٹریلین کے قریب ہے جو جی ڈی پی ہے امریکہ کی نامنل جی ڈی پی, اور جو چین کی ہے وہ کوئی تقریباً 20 ٹریلین سے اوپر ہے. ان کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. امریکہ کی بہت وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری چین میں ہے اور چین کی سرمایہ کاری امریکہ میں ہے. تو اس باہمی انحصار کی وجہ سے وہ ویسے ہی پارٹنرز ہیں, اگرچہ وہ ان کے نظریاتی اختلافات ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ کس کا زیادہ اثر و رسوخ ہے. جی چین بھی جو ہے نئی ابھرتی ہوئی قوت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کا جو آج بھی جو پریس بریفنگ سے پیٹ ہیگسیت اور جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہی ہے کہ چین کو بھی انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ وہاں کے ان کے بھی جو آئل ٹینکرز وہاں سے آبنائے ہرموز سے گزریں گے, یا جو لکیر کھینچی ہے وہاں گلف آف عمان میں, اس سے آگے نہیں جانے دیں گے. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پیسیفک اوشن ہے اس میں بھی وہ نظر رکھیں گے, انٹرنیشنل واٹرز میں بھی, یعنی بحیرہ ہند میں, بحیرہ عرب میں اور پیسیفک اوشن میں وہ نظر رکھیں گے کہ کوئی ڈارک فلیٹ جہاز جو مطلب ہے چین کے لیے تیل لے جا رہے ہوں لیکن دوسرے ملکوں کے جھنڈے اڑا رہے ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اب میں آخری اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں دوسرے لفظ میں اس کے خلاصہ کر دوں, جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف جو ہے اس قسم کے جیسچرز کیے جا رہے ہیں چین کی طرف, اور دوسری طرف جو ہے جو فوجی کارروائی ہے اس کا ایک نشانہ چین بھی ہے. تو یہ ملے جلے حالات ہیں. آپ کا دوسرا سوال جو تھا وہ یہ پاکستان سے متعلق, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا 60-70 سال کا تجربہ ہے جس میں اس نے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں توازن برقرار رکھا ہے, اور یہ توازن کی پالیسی وہ برقرار رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال مارکہ حد کے بعد پاکستان کی اہمیت امریکہ میں بڑھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین میں بھی پاکستان کی عزت بہت بڑی, اور چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے. گزشتہ برس جب پاکستان جیتا تھا جنگ میں تو پاکستان اور چین دونوں جیتے تھے, کیونکہ پاکستان نے بیسیکلی یا چینی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی, پاکستان کا اسکل تھا اور ٹیکنالوجی چین کی تھی. بالکل صحیح. سر لاسٹ کوشچن, آپ صدر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے اور کشمیریوں کی نبض بھی جانتے ہیں. کیا پاکستان کا یہ نیا عالمی روب اور دبدبہ اور ڈرائیونگ سیٹ پر آنا مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کے سرد رویوں کو بدلنے میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ دھڑکا اس وقت ہندوستانی قیادت کو ہوگا, کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں پاکستان پہنچ گیا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اس کو اب روکنا بھی مشکل ہے. امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے, چین اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, یہ اسلامی ریاستوں میں اس کی شہرت ہے, اس کے بعد یورپ اور روس جو ہے اس کی حمایت کر رہا ہے. تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ یہ پاکستان اپنی سیاسی سپیس کو کرتے ہوئے اگر مسئلہ کشمیر کو عالمی ایجنڈے پہ دوبارہ رکھ دیتا ہے, جیسے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد رکھا تھا. تو اور ہمارا موقف کیا ہے کہ جنگ و جدل نہ کریں, آپ مذاکرات کریں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم ختم کریں, اور بین الاقوامی قانون کے مطابق, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو بیس تو پیدا ہوئی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جب اس فرض سے فارغ ہوتا ہے, اگر وہ خدا کرے کہ وہ جنگ بندی کامیاب ہو جائے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں دوبارہ اثر نو جد و جہد کا آغاز کرنا چاہیے, سیاسی جد و جہد کا آغاز کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سابق پاکستانی سرائے امریکہ اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو اپنی سنی, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, پاکستان اس وقت صرف ایک معاشی بحران سے نہیں گزرا بلکہ ایک ایسے دوہرائے پر کھڑا ہے جہاں فیصلے صرف اعداد و شمار کو نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. عام آدمی کی قوت خرید, روزگار اور بنیادی سہولتوں تک رسائی خطرے میں پڑ چکی ہے. معیشت کے بڑے اشاریے اپنی جگہ, مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام اپنے شہریوں کو سہارا دے پا رہا ہے یا نہیں. اعداد و شمار ایک پیچیدہ مگر واضح تصویر پیش کرتے ہیں. بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جبکہ تنخواہوں میں اسی تناسب سے اضافہ نہیں ہو سکا.
टैक्स टू जीडीपी शरह बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसका बराह रास्त बोझ तनख्वाहदार तबके और सारिफीन पर पड़ रहा है। इसी माशी दबाव का सबसे नुमाया इजहार तवानाई के शोबे में देखने को मिलता है, जहां बहरान अब महज इंतजामी नहीं बल्कि साख्ती नोयत का इख्तियार कर चुका है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में बिजली की डिमांड तकरीबन 18,000 मेगावाट रही है, जबकि शॉर्टफॉल बाज़ औक़ात 4500 मेगावाट तक पहुंच गया है। गैस की शदीद कमी के बायस तकरीबन 4,000 मेगावाट बिजली की पैदावार मुतासर हुई है, जिसके नतीजे में शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे और देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की इतलात हैं। ये सूरत हाल इसलिए भी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर 40,000 मेगावाट से जायद नस्ब शुदा पैदावारी सलाहियत मौजूद है, मगर तरसीली निज़ाम की कमज़ोरी, ईंधन की किल्लत और माली मसाइल के बायस इसका बड़ा हिस्सा मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो पाता। मजीद बरआं कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है, जो तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। यानी सारिफीन इन बिजली घरों की अदायगियां भी कर रहे हैं जिनसे बिजली हासिल नहीं की जा रही। दूसरी जानिब हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए बैरूनी ताउन और सरमायाकारी पर इन्हिसार बढ़ा रही है। सऊदी अरब की जानिब से तकरीबन 5 अरब डॉलर के पैकेज, जिसमें 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट और 2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत शामिल है, ज़ेर बहस है, जबकि कतर की तरफ से भी 3 अरब डॉलर की मुमकिना सरमायाकारी की बात की जा रही है। मजीद बरा गवादर में ऑयल रिफाइनरी मंसूबे के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी की इतलात सामने आई हैं, जिसे तवानाई के शोबे में गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। मुतबादल तवानाई के शोबे में भी पेशरफ्त की बात की जा रही है, खुसूसन सोलर एनर्जी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जहां निजी सतह पर दरामदात और तनसीबात में नुमाया इजाफा हुआ है। ताहम सवाल यह है कि क्या ये तमाम इकदामात मरबूत पॉलिसी का हिस्सा है या वक्ती रिलीफ के जराए? क्या पाकिस्तान का मौशी मॉडल पायदार बुनियादों पर खड़ा है या ये मुसलसल बैरूनी सहारों और अंदरूनी तजादात का शिकार है? और सबसे अहम, क्या इन पॉलिसियों का फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, हुकूमत का दावा है कि मैशत मुस्तहकम हो रही है, ज़खायर बढ़ रहे हैं, रुपया संभल गया है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की पर्सनल इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। क्या ये मुमकिन है कि रियासत के दादो शुमार तो मुस्बत हो जाएं, मगर इस रियासत में बसने वाले लोग माशी तौर पर मर जाएं? क्या हम एक ऐसी कामयाब सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बाद मरीज यानी अवाम जिंदा नहीं रहेगी? देखिए, मईशत को अमूमन बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। आसान अल्फाज में अगर मईशत को हम दो हिस्सों में बांट लें, एक जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक अंदरूनी सेक्टर। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बैरूनी सेक्टर जो है, जिसमें हम स्टेट बैंक के रिजर्व देखते हैं वो अच्छे जा रहे हैं, IMF के साथ मुआहदे का देखा जाता है, उनकी जो शराइत हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है या नहीं। बैरूनी सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट बैड। अंदरूनी सेक्टर जो है, जिसमें आप और मैं और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, इसमें अगेन अच्छी खबर इसमें यह है कि महंगाई की शरह जो 2-3 साल पहले कहीं डबल डिजिट में थी, 30-32% से चली गई थी, वो सिंगल डिजिट में आ गई है। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो मामला है वो कुव्वत खरीद का है। अब कुव्वत खरीद का ये हुआ है कि पिछले कोई 2.5-3 सालों में जो महंगाई, अगर जिसको इज्तमाही महंगाई या हम कलेक्टिव महंगाई कह लें, वो कोई 80-85% के हवाले से रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ गई, लेकिन आपकी और मेरी और आम पाकिस्तानी की जो है वो तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई। अब हुकूमत बेशक हमें ये बताए कि जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन अगर आपकी और मेरी जेब में कोई पैसा टका बचता नहीं है बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल का बिल देने के बाद और बच्चों की फीस देने के बाद, तो फिर बेशक महंगाई की शरह नीचे आए या ऊपर जाए, जब आपके पास पैसा टका नहीं बचा तो फिर हम क्या करेंगे? अब ये कुव्वत खरीद का मामला जो है ये बड़ा डेंजरस होता चला जा रहा है। ये हुकूमत की अपनी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बिजली के टैरिफ जो है वो पिछले 2-2.5 सालों में इतना तेजी से बढ़ा है, तो जो आम एवरेज पाकिस्तानी फैमिली है उसने अब लाइट तो जलानी है, बिजली का बिल वो जरूर देते हैं, लेकिन फिर वो अपने खाने के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो देखा ये गया है कि जो खानदान पहले महीने में 4 दफा गोश्त खा रहे थे, अब वो कहीं 1 दफा पे आ गए।
اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، یہ حکومت کی اپنی رپورٹس بتا رہی ہیں جو پلاننگ کمیشن کی، جو پلاننگ منسٹری کی ہے، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پروٹین کا استعمال ہے، یعنی کہ جو گوشت یا دودھ کا استعمال ہے، وہ پاکستانی خاندانوں نے بہت کم کر دیا۔ اب اگر بچے ہیں گھر میں اور ان کو پروٹین پوری نہیں مل رہی، تو پھر آپ سوچیں کہ ان کی جو ذہنی جو کوگنیٹو کیپیبلٹیز ہیں ان کے اوپر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ جنریشنل، یعنی کہ نسل در نسل جو ہیں وہ خامیاں اور خرابیاں سامنے آنے لگیں گی۔ جی تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، خاص طور پہ بجلی کے بل کے حوالے سے، اور حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ جس رفتار سے بجلی کے بل بڑھے ہیں، اب خاندان مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا کھانا کم کر دیں۔ ایسا ہی ہے سر، اس وقت انرجی بحران نے پورے ملک کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت 2.2 ٹریلین روپے ان بجلی گھروں کو دے رہے ہیں جن سے ہم بجلی نہیں لے رہے، اور اس کا بوجھ اس مزدور پر ڈالا جا رہا ہے جو 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں رہتا ہے۔ کیا ہمارا یہ معاشی ماڈل صرف اشرافیہ کو تحفظ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، اور کیا موجودہ پالیسیوں میں اس ڈھانچے کو بدلنے کی کوئی رمق نظر آتی ہے؟ دیکھیے، حکومت چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، جو معاشی ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی آ نہیں پا رہی ہے پچھلے کوئی 30-35 سالوں سے۔ نعرے بدل جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، جو سیاسی بیانیے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ اور وہ when we were growing up ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی تھی کہ ایک کیا اس کو میں نام بھول گیا ہوں، جو غریبوں سے، جو امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں میں بانٹا کرتا تھا۔ بالکل ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے۔ یہاں پہ جو معاشی بنیادیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ عام آدمی، عام پاکستانی کی جیب سے پیسہ نکالا جائے، اور جو مافیاز ہیں، جو بڑے بڑے کارٹیلز ہیں، ان کی جیب میں اس کی منتقلی کی جائے۔ جماعت سیاسی چاہے کوئی بھی آ جائے، وہ جو بنیادی تبدیلی ہے، جو دولت کی تبدیلی ہے، اس میں کوئی ریفارم ڈائریکشن میں نہیں آ رہے۔ 2-2.5 کروڑ وابڈا کے کنزیومرز ہیں، دوسری طرف تقریباً 4 درجن آئی پی پیز ہیں، تو یہاں جیب خالی ہوتی ہے وہ 2.5 کروڑ پاکستانیوں کی، تاکہ وہ جو 4 درجن آئی پی پیز ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ 80 سے 85 شوگر ملیں ہیں، 24 کروڑ پاکستانی چینی کھانے والے ہیں، تو جو چینی کھانے والے ہیں ان کی جیب سے دولت کی منتقلی ہونی ہے ان 80 یا 85 جو شوگر مل مالکان ہیں، تو وہ بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو سر ہم ان آئی پی پی سے جان نہیں چھڑوا سکتے؟ پاکستان اس وقت دنیا کے مہنگے ترین بجلی کے نرخ وصول کر رہا ہے، جس کی بڑی وجہ یہی ٹیک اور پے معاہدے ہیں۔ کیا ان معاہدوں کو سوورن گارنٹی کے نام پر مقدس گائے سمجھ کر عوام کا خون اسی طرح نچوڑا جاتا رہے گا، یا ریاست کے پاس ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کا کوئی قانونی اور اخلاقی راستہ موجود ہے؟ دیکھیے، یہ سوال ذرا کمپلیکس ہے، اس کا جواب سوچنے والا ہے۔ اگر ریاست پاکستان نے دنیا کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ معاہدے پورے کیے جائیں۔ ریاست پاکستان جب ایک دفعہ سگنیچر کر دیتی ہے تو اس کا معاہدہ پورا ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان کا جو فیوچر کا انویسٹمنٹ سین ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، معاملہ یہاں پہ بجلی کا، اگر آپ آئی پی پیز کی بات کر رہی ہیں تو اصل معاملہ یہاں بجلی کی چوری کا ہے۔ اگر سکھر الیکٹرک سپلائی میں، اگر خیبر پختونخوا پشاور الیکٹرک سپلائی میں 40% 45% بجلی چوری ہو جاتی ہے، تو چاہے آئی پی پیز کو ہم ان سے مفت بجلی بھی حاصل کرنا شروع کر دیں، یہ دکان جو ہے وہ چل نہیں سکتی۔ اگر یہ دکان جو بجلی کی حکومت نے بنا رکھی ہے، جس میں وہ تقریباً 700 ارب روپیہ سالانہ نقصان کرتے ہیں، اور پھر اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو 20-25 سال سے یہی دکان لگی ہے اور یہی نقصان جاری ہے۔ ان 20-25 سالوں میں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاور میں آئی ہیں، لیکن 700-800 ارب روپیہ سالانہ نقصان بجلی کے شعبے میں کر رہی ہیں۔ اب یہ 2008 سے شروع ہوا تھا۔ 2008 میں جو گردشی قرضہ تھا وہ لگ بھگ 111 ارب کا تھا، اور اب وہ 111 ارب بڑھتا 5000 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔
تو سالانہ کی بنیاد پہ کوئی 15% کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے، سیاسی جماعت چاہے جو بھی آج. ناظرین وقت سے چھوٹی سی بریک کا دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر یہ تو آبویسلی لائن لاسز اور بجلی چوری ان سب کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. اگر ان کی ناکامی ہے، نااہلی ہے تو اس کا بوجھ عوام پہ کیوں آیا؟ حکومت ایک تو مہنگی بجلی دے رہی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. اب جو لوگ سولر پر شفٹ ہوئے ہیں ان کے لیے سولر ٹیکس اور پابندی جیسی باتیں کی جا رہی ہیں. اگر عوام اپنا پیسہ لگا کر اپنے لیے سہولیات لینا چاہ رہی ہے تو حکومت اس کو بھی ان سے چھین رہی ہے. کل کو اگر عوام سولر میٹرنگ سے نکل کر بیٹریز پر شفٹ ہو گئی تو حکومت کیسے اپنے انرجی نقصان کو پورا کرے گی اگر گرڈ سٹیشن سے ہی عوام نکل جائے تو؟ دیکھیے اس کا آپ خیال نہ کریں، حکومت کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ لے گی. حکومت آپ کے سانس لینے کے اوپر کوئی ٹیکس لگا دے گی. حکومت اپنا ٹیکس نکال لے گی ون وے اور another. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. ان میں سے 192 ممالک جو ہیں ان کی انتہا درجہ کی کوشش ہے کہ سولر کو انکریج کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی سبسیڈائزیشن کی جائے اور اس میں بڑھاؤ سامنے آئے. ان 193 میں سے ایک ملک ایسا ہے جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہاں پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ڈی انکریج کیا جائے، اس کو ڈسکریج کیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یا تو وہ 192 ممالک غلط ہیں اور یا پاکستان غلط ہے. تو سر بے شک یہ ہماری سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دے، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن جب ریاست ٹیکس لیتی ہے تو پھر بدلے میں تحفظ، تعلیم اور صحت فراہم کرتی ہے. آج پاکستان کا متوسط طبقہ تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اور مگر اسے نہ سستی بجلی مل رہی ہے، بلکہ بجلی تو مل ہی نہیں رہی، نہ تحفظ ہے اور نہ ہی انصاف. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ معاشی پالیسیاں عوام اور ریاست کے درمیان موجود اس سماجی معاہدے کو ختم کر رہی ہیں؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں وسائل کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے. صرف اگر مائنز کی ہم معدنی وسائل جو ہیں اس پہ چلے جائیں، جو ایک ریکوڈک کی مائن ہے اس میں اس وقت کاپر پڑا ہے، جو تانبا پڑا ہے وہ کوئی 200-250 ارب ڈالر کا ہے. اس کے ساتھ جو سونا نکلنے والا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ سونا کوئی $4,500 فی آؤنس پہ پہنچ گیا ہے. کاپر کے ساتھ سونا بھی نکلتا ہے، وہ سونا جو ہے وہ لگ بھگ اس کی جو مالیت ہے وہ کوئی $100 ارب سے زیادہ ہے. تو پاکستان کے اندر وسائل موجود ہیں، بہت ساری بیرونی کمپنی ایسی ہیں جو ان میں انویسٹ بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ دولت جو ہے وہ بیرونی ممالک سے پاکستان اس کی منتقلی نہیں ہو پا رہی. تو یہ اصل سوچ کی بات ہے کہ وسائل بھی موجود ہے اور ان وسائل میں سرمایہ کا انویسٹر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو پھر پالیسیز کا یہاں پہ رول ہے، اور پالیسیز اگر پاکستان میں حکومت جو ہے وہ درست کر لے تو وہ جو ملاپ ہے انویسٹرز کا اور وسائل کا وہ آپ کو اور مجھے دیکھنے کو سامنے آئے. اچھی پالیسیز کا فقدان ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر بار ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطلب صرف پہلے سے موجود ٹیکس گزاروں پر بوجھ بڑھانا کیوں ہوتا ہے؟ ریٹیلرز، ہول سیلرز، بڑے زمینداروں کو اس نیٹ میں لانے سے ریاست کے ہاتھ کیوں کامتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی مصلحت معیشت کی موت کا سبب نہیں بن رہی؟ کیا بڑے جو مچھلیاں ان کو لے کر آئیں اس نیٹ میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ فوکس غلط ہے. فوکس ٹیکس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کا ہر پاکستانی شہری، بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت کسی نہ کسی قسم کے ٹیکس کے اندر پھنسا ہوا ہے. ٹیکس کی کلیکشن کی پرابلم نہیں ہے جس کے اوپر حکومت فوکس کرتی ہے. پرابلم ہے حکومت کے اخراجات، پرابلم ہے حکومت کے نقصانات. تو یہاں پہ اگر وہ میڈیکل اصطلاح استعمال کر لی جائے تو بیماری دل کی ہے اور علاج یہاں پہ جگر کا کیا جا رہا ہے. بیماری ہے کہ حکومت کے نقصانات بے تحاشا ہیں، حکومت کے اخراجات بے تحاشا ہیں، اور یہاں علاج کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس کو کس طرح بڑھایا جائے. تو اگر مریض کو بیماری دل کی ہے اور علاج جگر کا کرتے جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ مریض کبھی بھی صحت وہ توانا نہیں ہو پائے. ٹھیک سر، فائلر اور نان فائلر کی اصطلاح نے بھی پاکستان میں بلیک منی کو ایک قانونی تحفظ دے دیا ہے. کیا دنیا میں کہیں بھی ایسا ماڈل موجود ہے جہاں آپ تھوڑی سی فیس دے کر ٹیکس چوری کو لیگل کر سکیں؟ کیا یہ پالیسی معیشت کو دستاویزی بنانے کے بجائے گرے اکانومی کو فروغ نہیں دے رہی؟ جی میں نے عرض کیا کہ یہ ماڈل جو ہے جو فائلرز کے اوپر جاتا ہے، ٹیکس فائلرز کے اوپر جاتا ہے،
फोकस सारा जो है वो टैक्स के ऊपर और फाइलर्स के ऊपर रखता है, ये फोकस गलत है। इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स दे रहा है। पिछले कोई 10-12 सालों के अंदर टैक्स का जो कलेक्शन है वो कोई 2000 अरब से बढ़ के 14,000 अरब पे पहुंच गई है, और ये हुकूमत के अपने अदाद शुमार है। प्रॉब्लम टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम टैक्स फाइलर का नहीं है, प्रॉब्लम टैक्स नॉन फाइलर का नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमत के अखराजात और नुकसानात का। बिल्कुल सही सर, हुकूमत बार बार इशारिये दिखाती है, मगर इशारिये तो ये भी बता रहे हैं कि लाखों हुनरमंद नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं। साल 2025 में 7,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बेहतर रोज़गार के सिलसिले में मुल्क छोड़ कर गए। इनमें से 18,352 से ज़ायद आला तालीम याफ्ता इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, असातिज़ा और 13,657 के करीब इंतहाई हुनरमंद यानी स्किल्ड अफराद शामिल हैं सर। तो इससे तो यही लग रहा है कि लोग मायूस होकर बाहर ही जा रहे हैं, आपका ब्रेन ड्रेन हुए जा रहा है। आपकी इन पॉलिसीज की वजह से आपकी अपनी यूथ मायूस हो चुकी हुई है। जी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। देखिए, 24 करोड़ पाकिस्तानी मिलके सालाना कोई 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ 1 करोड़ पाकिस्तानी हमारे बाहर बैठे हैं, वो कोई 40 अरब डॉलर पाकिस्तान को वापस भेजते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो हम अपने पाकिस्तानियों को बाहर भेज रहे हैं, और वो वहां से कमा के दौलत जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल करते हैं। उनकी कमाई हुई दौलत के ऊपर बेतहाशा पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी खानदान जो है उनका इन्हिसार है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी बाहर जाएं, बाहर जाके अपनी स्किल का इस्तेमाल करके रिमिटेंसेस करें, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। ठीक सर, सऊदी अरब, कतर और चीन से आने वाली हालिया सरमायाकारी और डिपॉजिट्स को गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सरमायाकारी है या सिर्फ एक कर्ज को दूसरे कर्ज से उतारने की कोशिश? हम कब तक दोस्त ममालिक के वेंटिलेटर पर रहेंगे, और वो कौन सी बुनियादी वजह है कि 70 साल बाद भी हम एक खुद कफील माशी मॉडल बनाने में नाकाम रहे हैं? जी, आपके सवाल के अंदर जवाब भी छुपा है। आपने अपने सवाल का बहुत हद तक खुद से जवाब दे दिया। वो कर्जाजात हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, नए कर्जाजात लिए जाते हैं पुराने कर्जाजात उतारने के लिए। कोई किसी की नई इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आती नजर नहीं आ रही, और उनकी बुनियादी वजूहात कोई इतनी पेचीदा नहीं है। 2 बुनियादी वजूहात हैं, एक बिजली का रेट और दूसरी टैक्स की शरह। अगर पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट का टैक्स रेट है वो 55-60% पे पहुंच जाता है, तो फिर कौन दुनिया की कंपनी जो है वो पाकिस्तान में आके अपनी दुकान खोलना चाहेगी कि $100 कमाए और उसमें से $60 जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा कर दिए जाए। फिर जो बिजली का रेट है वो हमसाया ममालिक के मुकाबले में 2 से 3 गुना महंगा निकल आता है। तो ये 2 वजूहात के ऊपर जब तक फोकस नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।